नहमदुहु अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए हम अपने रब का सबसे पहले शुक्र बजा लाते हैं। उसी की वजह से, उसी की इजाज़त से हम तमाम बहनें यहाँ पर इस क्लास में, जहाँ पर अल्लाह के कलाम को सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, हम यहाँ पर जमा होते हैं। इसके लिए जितना अपने रब का शुक्र बजा लाए उतना कम है। अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला यूं ही ऐसे ही हम सब पर अपना करम फरमाए रखे, हम सबको ऐसे ही जोड़े रखे, ताकि हम आखिरी सांस तक, जब तक पॉसिबल हो, हम अल्लाह की इस किताब के साथ जुड़े रहें, अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने हिफाजत में रखे, हर बला से, हर वबा से, हर मुश्किलों से। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप सबको पता है, आज तफसीर का दिन कंटिन्यूएशन है, यानी 7th रुकू हम कर रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए कल हम। तो मैंने सोचा कि आज इसको कंटिन्यू करके 7th रुकू को मुकम्मिल किया जाए। तो कोशिश करते हैं आज के 7th रुकू को मुकम्मिल करें, जो हमारा सूरा चल रहा है सूरह अल अनफाल। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दो आयतों की तिलावत करते हुए यहाँ पर शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहिल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون صدق अल्लाह अज़ीम। तो जैसे कि आपको पता है, 7th रुकू हमारा शुरू था और 54 आयत पर हमने कल की क्लास को बंद की थी। तो आज इंशाल्लाह 55 आयत से शुरू करेंगे। इससे पहले थोड़ा रिकैप करते हुए कि कल आखिरी हमने क्या देखा था। कल हमने आखिर में यही देखा था कि अल्लाह की नियामतें जो हमारे पास हैं, अल्लाह ने जिसको जितनी भी नियामतें दी हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ये कम ज्यादा हमारे हिसाब से है, ना कि अल्लाह के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जिसके तकदीर में जितना देना है वो दे दिया है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो खालिक कायनात है, जो हमारा मालिक है, हमें बनाने वाला है, हमें दुनिया में जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए, कितनी नियामतें चाहिए, ये वो डिसाइड करेगा। और उसी ने अपने डिसीजन से जितनी नियामतें हमें देनी है दे चुका। अब हम कोई नहीं होते, हमारी कोई औकात नहीं है कि ये कहने कि अल्लाह ने मुझे कम दिया, उसको ज्यादा दिया, मुझे इतना कम क्यों दिया। तो ये इस तरह से नियामतों की हम नाशुक्री करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने बिन मांगे जितना हमें दिया है, अगर उसका हिसाब भी मैं करने बैठ जाऊं तो पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी। तो हम खाली जितना देख सकते हैं वो है क्या, उसको देखकर बोलते हैं कि मुझे कम मिला, उसको ज्यादा मिला। लेकिन हमें अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह की तकसीम के हिसाब से, अल्लाह के डिवीजन के हिसाब से हम अंदाजा नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कितना कुछ दिया है। तो अगर हम अल्लाह की नियामतों को इस तरह से कहते हैं तो हम नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं। तो अल्लाह ताला
یہی کہتا ہے یہاں پر آخر میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ جیسے کہ فرعون جو تھا جس کی مثال قرآن پیش کرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا نعمتوں سے بخشا تھا، اس کو پوری سلطنت دی تھی فرعون کو، اس کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بڑی سے بڑی لشکر تھی، لیکن ہوا کیا، اس کو ان نعمتوں کا کیا بولے ناقدری کی، اس نے ان تمام نعمتوں کی ناقدری کی، اس نے ویلیو نہیں کیا اس تمام نعمتوں کا، اللہ کی ناشکری کی، نافرمان بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور تکبر کیا اس نے، یہ تو میرا ہی ہے نا، تو میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کہا اس نے۔ تو دیکھیں یہ تو ناشکری ہوئی سراسر، جس نے دیا ہے اس کا نام ہی نہیں، تو یہ ناشکری بالکل بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھیننے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، اور پھر وہ چھین کر بھی لے جاتا ہے، جیسے بولتے ہیں نا غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی، راجا کو رنگ بنتے دیر نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہتا ہے بے شک کر گزرتا ہے، اس کی اللہ کلی شعین قدیر ہے وہ۔ تو اس لیے کیا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے کل دیکھا تھا یہ بات کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کتنا ہے، سوال یہ نہیں ہونا چاہیے میرے پاس کیا ہے، کتنی طاقت ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کری ہیں، کیا میں نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کری ہے؟ کیا میں ان نعمتوں کی قدردانی کری ہے؟ کیا میں نے کیا میں نے ان نعمتوں کے ساتھ جو زندگی گزار رہی ہوں یا رہا ہوں، اس کی فرما برداری کری ہے یا کر رہی ہوں میں؟ اس کے مطابق میرے رب کو راضی کرنے کے لیے ان تمام نعمتوں کو یوز کر رہی ہوں میں؟ تو یہ آیت جو آخری میں ہم نے کل کری تھی کہ نعمت کی قدر، نعمتوں کی جو ہمیں ملی ہے اس کی قدر کس طرح سے کرنی ہے، اس کا شکر کس طرح سے کرنا ہے، اس کی عاجزی کس طرح سے کرنا ہے، اور اللہ کی اطاعت کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں یہ کرنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں، ان کو سوچنا ہے، ان کو سوچتے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم نے آخر میں یہی دیکھا تھا، دیکھیں کیا یہاں پر آخر دیکھیں، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ تو یہاں پر سوری 54 كذب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں آج، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں بے شک، ان مطلب بے شک، کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے یا لاتے، یعنی اللہ کے سامنے سب سے بدترین کون ہیں؟ وہ جو کفر کرتے ہیں، یعنی کفر کا مطلب کیا؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی شریعتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر اس آیت کا مطلب کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کے بارے میں سخت اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، یہاں پر سخت وارننگ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو حق واضح ہو جائے اس کے باوجود کفر پر قائم رہنا. یعنی آپ کو ایک حق واضح نہیں تھا، لیکن پھر جب واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، جب آپ کے سامنے ایسا مرحلہ پیش آئے اور پھر اس کے باوجود آپ اس حق پر قائم نہیں ہوتے، کفر کرتے ہیں اس حق پر اور ایمان قبول نہیں کرتے آپ، تو اس لیے اللہ نے کہا ہے شرت دواب کا لفظی مطلب ہے چلنے پھرنے والی مخلوق میں سب سے بدترین. شرت دوابی یعنی اس زمین پر چلنے والی بدترین کون ہے؟ جو اللہ کے حق کو سن کر جان کر اس کا انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں. تو یہاں پر مقصد انسان کی جسمانی حیثیت کو جانوروں سے کمتر بتانا نہیں ہے، یعنی انسان جانوروں سے کمتر ہے یہ بتانا نہیں ہے مقصود، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، سمجھ بوجھ دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے، راہ ہدایت بھی نوازی ہے. کون صحیح کون غلط، کیا صحیح کیا غلط، یہ ہدایت کے راستے بھی اللہ نے دیے ہیں. لیکن اگر وہ ان تمام صلاحیتوں کو حق پہچاننے کے باوجود استعمال نہیں کرتا تو اس کا رویہ جو ہے انتہائی قابل مذمت ہو جاتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں دینے کے باوجود اگر ہم جانور ہی بن کر رہنا چاہتے ہیں، جانوروں کا کام کیا ہے؟ انہیں تو کوئی سوچ سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ہاں ان کے سامنے کچھ بھی بولو ایک ہی جیسا ہے، ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن ہم بھی ویسے بنیں گے دنیا کے اندر، جبکہ ان کے پاس تو جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو عقل ہے نا، ہمارے پاس سمجھ بوجھ ہے، ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی جب ہم حق کو پہچان کر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی میں چلتے نہیں، تو پھر اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جانور ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہم خود سمجھدار ہیں پھر کہ ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ایک سوال ہوا ہے، دیکھیں کہ حق واضح ہونے کے باوجود کفر پر قائم رہنا. یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے جاندار، یعنی جتنی جان ہے زمین پر، جیسے جانور ہیں، پرند چرند سب ہیں نا، اس میں انسان بھی ہیں، تو جو جاندار ہیں زمین پہ اس پر اس کی بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جتنے جاندار ہیں اس میں سے بدتر کون ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے حق کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اس کے مطابق زندگی میں جیتے نہیں ہیں. ایسوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بدترین مخلوق کہا ہے، بدترین جاندار کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں جانور کہا ہے. اللہ نے کہا ہے جتنی جانیں زمین پر ہیں اس میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ سمجھ کر حق پر نہیں آتا، حق پر نہیں چلتا، ایمان نہیں لاتا، تو وہ بدترین ہے. تو یہ آیت کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، ہدایت دی، لیکن پھر بھی اگر وہ صلاحیتوں کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتا، حق کو پہچانتا نہیں، تو پھر یہ انتہائی مذمت کے قابل ہے ایسے لوگ. الذین کفروا، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیت اور حق کو جان بوجھ کر رد کرتے ہیں. معلوم ہے
100% معلوم ہے، پھر بھی رد کرتے ہیں، پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں اللہ کی آیتوں کو۔ کفر صرف لا علمی کا نام نہیں ہے، یعنی مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں، یہ کفر نہیں ہے، بلکہ حق معلوم ہے، کلیئر ہے، اس کے بعد اسے قبول نہیں کرنا اور اس کا انکار کرنا یہ جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہیں اس ضمن میں آتے تو نہیں ہیں، اس کیٹیگری میں ہم تو نہیں آتے نا۔ یعنی حق کو جان کر حق کو بازو میں رکھنا، یہ میں اس پر نہیں چلوں گی، یہ میرے عمل کے لائق نہیں ہے عمل، میں میرا جو ہے بس میں میرا ہی کروں گی۔ یعنی جب بھی اللہ اور اللہ کی رسول کی بات آتی ہے کوئی بھی کہ یہ چیز کرنا ہے تو کرنا ہے، یہاں پر پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہے کہ میں چاہوں تو میں کروں، میری مرضی۔ میری مرضی کیوں بھائی، اللہ کی مرضی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو کہا ہے کرنے کو وہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں۔ نعوذ باللہ کہ اللہ ہمارا دشمن ہے کہ یہ کرو وہ نہیں کرو، وہ کرو وہ نہ کرو، اس طرح سے کہنے والا اللہ کہ ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں جب بھی جتنی بھی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی حق بات قرآن سے جب معلوم پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معلوم ہوتی ہے، ہمیں وہ چیز کر گزرنا ہے، وہ سیکنڈ تھاٹ میں نہیں رکھنا ہے میں کروں گی انشاءاللہ، یا میں اگلے سال کروں گی، یا میں اگلے رمضان کروں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ تو ہم جان بوجھ کر ایسے باتوں کو رد نہیں کر سکتے، تو یہ سنگین جرم ہوگا ہمارے لیے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں ان لوگوں کی ایک بڑی خرابی سامنے آتی ہے۔ کیا ہے وہ خرابی؟ کہ وہ حق سامنے آنے کے باوجود اپنے ضد میں رہتے ہیں، اپنے تکبر میں رہتے ہیں، اپنے تعصب میں رہتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف نہیں آ پاتے۔ پھر جیسے بہت پہلے سے یہ بات ہماری چل رہی ہے کہ انسان جب تکبر میں رہتا ہے، ضد میں رہتا ہے، ہٹ درمی میں رہتا ہے، اپنی انا اپنی ناک لے کر جب رہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے سب پتا ہے، تو میں میری مرضی میں جو چاہے تو کروں گی۔ تو یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ وہ حق سامنے آنے کے باوجود اپنی ضد میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایمان صحیح سے لا بھی نہیں پاتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن ہمارا ایمان کس لیول کا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کیا ہمارا ایمان ویسا ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہم نے جو سمجھا ہے کہ ہاں میں ایمان والی ہوں تو ایمان والی ہوں، لیکن مجھے یہ جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن کو غور سے سننا چاہیے کہ ایمان ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ ایمان جسٹ نیم پلیٹ، میرے ماں باپ مسلمان، میرا نام مسلمان، میرے کپڑے مسلمان، میں نماز پڑھتی ہوں، میں حج کرتی ہوں تو مسلمان، اس طرح کا مسلمان اللہ کو نہیں۔ اللہ کو کیسا مطلوب ہے، اللہ کو کیسا مسلمان مطلوب ہے، یہ پڑھنا ہے ہمیں، یہ علم سیکھنا ہے ہمیں، تب جا کر پیور مسلمان بنیں گے ہم۔ مطلب ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، اور اللہ کو مومن پسند ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ ہی از رجسٹرڈ، ہمارے اسلام کے اندر ہی از رجسٹر اور شی از رجسٹرڈ۔ اب مسلمان بننے کے بعد، لیبل لگنے کے بعد، مجھے بننا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، یہ قرآن سناتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ قرآن سناتا ہے۔ آپ غور کریں قرآن کی ایک ایک آیتوں میں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے زندگی جیے ہم۔ تو ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ دس از کوشچن۔
یہ سوال ہمارے سے ہونا ہے، میرے خود سے مجھے کرنا ہے، اپنے آپ کو کرنا ہے یہ سوال۔ تو یہاں پر ایمان کیا ہے کہ وہ حق سامنے آنے کے باوجود اپنے ضد میں رہتے ہیں، تکبر میں رہتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے، کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے منہ موڑ لے۔ یعنی مجھے سمجھو کوئی ایک ٹاپک آئی، کوئی بھی میرا مرحلہ آیا میرے زندگی کا، اور قرآن اس کو بتا رہا ہے ایسے 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 کرنا ہے، لیکن میں وہ قرآن پر نہیں چل رہی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں، یہ ابھی دنیا میں ایسے چل رہا ہے، یہ آپ پیٹرن دنیا میں اس طرح سے ہے، ٹرینڈ، آج کل لوگ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں۔ ٹرینڈنگ کیا ہے، وہ اس کے پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کیا ہے اثر رہتا ہے، تو وہ ٹرینڈ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ میت ہوئی تو کیا کرتے ہیں، وہ بچہ پیدا ہوئے تو کیا کرتے ہیں، اس کے گھر ایسا ہوتا ہے، اس کے گھر تو میرے گھر بھی ویسا ہی۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا دین کیا کہتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو کرو کیا، دین کیا کہتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرو، میرا دین کیا کہتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈنگ میں کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، وہ میرے گھر بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو دس از رانگ کانسیپٹ، یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ رواج جس کو بولتے ہیں، ہاں کسٹم، رواج، رسم و رواج جس کو بولتے ہیں، یہ اگر ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، واقعی اسلام کا جز ہے تو ٹھیک ہے، اگر بلائنڈلی اندھے بن کر ہم کسی چیز کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے، پوچھے جائیں گے اس کے لیے۔ تو قرآن اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، دیکھیں ہر آیت میں میں ایک سبق دینا چاہتی ہوں۔ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ عقل اور سمجھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے پاس جو عقل ہے، یہ عقل سب کے پاس ہے، ہر مسلمان، ہر نان مسلم، سب کے پاس ہے عقل، لیکن عقل اور سمجھ اللہ کی نعمت کب بنے گی؟ جب یہ عقل، یہ سمجھ، یہ سوجھ بوجھ، یہ ہمارے قرآن کے حساب سے ہمیں جینے کے لیے تیار کرے گی۔ یہ عقل ہمیں ہر چیز ہمارے دین تک لے کر جائے گی، ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے حدیثوں کے بارے میں، اس پر چلنے کے لیے ہمیں لے کر اٹھے گی۔ یہ ہماری سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے، کہ میری سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر چیز دین اور دنیا الگ نہیں ہے، اس کو ہم نے الگ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ دین اسلام جس کا نام رکھا ہے، دین کیا ہے؟ زندگی جینے کا طریقہ، یہ دین بولتے ہیں اس کو۔ اور زندگی جینے کا طریقہ بہت ہے، بہت سارے لوگوں نے، شیطان نے بہت راستے بنا دیے ہیں، لیکن زندگی جینے کا اصل طریقہ دین جس کو کہا گیا ہے، عند اللہ، اللہ کے قریب، اسلام کہا گیا ہے۔ عند اللہ اسلام، یعنی اس کو نام دیا گیا ہے اسلام۔ تو ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ سیکھنا ہے، سیکھے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یعنی ہر جو زندگی کا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارے اسلام میں سکھایا گیا ہے، اور اسلام کمپلیٹ از اے قرآن۔ یعنی اسلام جس کو بولتے ہیں یہ قرآن ہے۔ اسلام کہاں ملے گا، ہم کہاں پائیں گے اسلام کو؟ قرآن میں پائیں گے، رائٹ؟ تو قرآن میں ہمارا دین ہے، اور قرآن کے مطابق ہمیں چلنا ہے دنیا کے اندر، نہ کہ اس کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر، یہ رول ماڈل، وہ رول ماڈل۔ اور دنیا میں بہت سارے طرح طرح کے شیطانی ماڈلز بنے ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا ہے، ہمارے اولادوں کا رول ماڈلز کوئی اور ہی ہیں کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں سب کے؟ کیا ہمارے صحابہ کرام رول ماڈل ہیں؟ کیا صحابیات رول ماڈل ہیں ہم عورتوں کے؟ نہیں ہے، کیونکہ نظر آتا ہے نا، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں ہماری ہی کہیں غلطی ہے، ہمارے بڑوں کی غلطی ہے، ہماری آج غلطی ہے، اور کل بچوں کی ہونے والی ہے یہی غلطی۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو ہمارے بچے کہاں سے سدھریں گے؟ تو یہاں پر
عقل اور سمجھ جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ نعمت ہے اللہ کی، ان کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے، حق کو پہچاننا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھ کر زندگی جینا ہے۔ دوسرا، ضد اور تکبر انسان کو ہدایتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر فراغت نہیں رہتی، میرا دل اگر چوڑا نہیں ہے، کھلا نہیں ہے، اوپن نہیں ہے، میرے دین کے اندر، میرے دل کے اندر اوپننس نہیں ہے، کچھ بھی حق بات سننے کی میری طاقت نہیں ہے، تو پھر میں کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتی، میں حق کا راستہ کبھی بھی نہیں پاؤں گی۔ مجھے دماغ سے، دل سے کھلا رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نالج ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے نا، وہ کبھی بھی، کسی وقت بھی، کسی حال میں بھی دے سکتا ہے۔ شرط ہے کہ کیا مجھے صحیح دین چاہیے یا نہیں چاہیے، تو میری نیت پر سب ہے۔ تو میرا دل مجھے کھلا رکھنا چاہیے، میرا دماغ میرا کھلا رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جو کرتی ہوں وہی صحیح ہے، میں اسی پر چلوں گی اور سب کو اسی پر چلاؤں گی۔ تو یہ ضد، یہ ہٹ ڈھرمی ہمیں نکالنی ہے۔ ہمیں وہ اس پر چلنا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر گئے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر چل کر گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو انہوں نے پوچھا کیا؟ الٹا انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام سے، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ آپ نہیں دیکھ رہے وہ کس طرح سے جی رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں اس جان پر، اس ذات پر قربان جائیں۔ دیکھیں، ہم نے ان کی زندگی پڑھی نہیں تو کیسے جانیں گے کہ وہ کیا تھے؟ ہم بس جانتے ہیں، چاہتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی زندگی ہم نے پڑھی ہے؟ کیسی زندگی تھی؟ ان کی لائف ہسٹری پڑھی ہے ہم سب نے؟ تو ہمیں ان کے جیسا بننے کے لیے، ایٹ لیسٹ ان کے جیسا زندگی جینے کے لیے ان کی لائف ہسٹری پڑھنا ضروری ہے، بلکہ ہم سب پر فرض ہے یہ۔ ان کی زندگی پڑھنا ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری لائف ان کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے جو ہے ضد اور تکبر ہمیں ہٹا دینا چاہیے۔ ایمان صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں ایمان لائی اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر ہم بولتے ہیں، صبح شام ہم بولتے ہیں، لیکن یہ زبان سے بولتے ہیں ہم۔ تو ایمان جو ہے صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے کا اور اس کی ہدایتوں کو قبول کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، یہ ہے ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمارے دل کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ یعنی کیا میں قرآن کا کوئی بات جاننے کے بعد بھی صرف اپنے خواہش کی وجہ سے اسے نظر انداز کر رہی ہوں؟ یعنی میں قرآن میں تو جانتی ہوں، پڑھی ہوں، سنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے 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 چاہتا ہے، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی کیا میں اپنی زندگی میں اس کو چھوڑ کر، اس عمل کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی جی رہی ہوں؟ تو پھر یہ مجھے سوچنا پڑے گا، یعنی اپنے خواہشات کو اوپر رکھ رہی ہوں اور اللہ کی شریعتوں کو نیچے رکھ رہی ہوں۔ دیٹ مینس کم ویلیو دے رہی ہوں اللہ کی آیتوں کو اور اپنے خواہشات کو اوپر رکھ رہی ہوں میں۔ کہ ایسا کسی چیز میں ہم کرتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے آج۔ کیوں اس لیے سوچنا ہے؟ ابھی تو میری سانس چل رہی ہے، میں استغفار کر سکتی ہوں، میں توبہ کر سکتی ہوں اللہ سے، لیکن اگر سانس چلی گئی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ تو ہمارے لیے عملی پیغام کیا ہے؟ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ دوسروں کو بدترین کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ آیت جو سنائی گئی ہے اپنے آپ کو سنانے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ آیت سنائی گئی ہے
کہ وہ انسان بدترین ہوگا اس زمین پر جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جب قرآن میں کوئی حکم دے تو مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی قرآن کہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ایسا قرآن میں یہی آیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹ جس کو بولتے ہیں، جس کو شریعت بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کری، ہم اس کے پر چلیں گے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے، یعنی اتنے ہم نرم ہونے چاہیے کسی چیز پر، اڑ نہیں جانا ہے، نہیں میں صحیح ہوں، اڑ نہیں جانا ہے، نرم رہنا ہے، دل کو نرم رکھنا ہے، دماغ کو نرم رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، میں اس پر چلوں گی، میں اس پر عمل کروں گی۔ یعنی حق معلوم ہونے کے بعد اپنی انا کو درمیان میں نہ لانا، کیونکہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی انا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر حق اور باطل کے بیچ میں انا آ رہی ہے، اور جب انا آتی ہے تو ہم باطل ہی کے پیچھے چلیں گے، حق کے پیچھے کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ تو یہ انا کو قربان کر دینا چاہیے، اس انا کو ہٹا دینا چاہیے بیچ میں سے، بلکہ اللہ کی ہدایت کے سامنے ہمیں جھک جانا چاہیے۔ تو دل کو چھونے والی بات کیا ہے یہاں پر؟ یعنی انسان کی اصل عزت اس کے جسم، مال یا مقام میں نہیں ہے، اس کے پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے اسٹیٹس میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی ہدایت قبول کرے اور اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ ہے جو اصل مغز جس کو بولتے ہیں، اس آیت کا اصل مغز یہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ یا اللہ ہمارے دلوں کو حق قبول کرنے والا بنا۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا کرنی ہے ہمیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو حق قبول کرنے والا بنا، اور ہمیں تکبر اور ضد سے بچا، اس بری بلاؤں سے ہمیں بچا کر رکھ، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے دعا ہماری ہر نماز میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم صالح بن نہیں سکتے، ہم نیک بن نہیں سکتے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو پھر مشکل ہے، پھر ہماری زندگی دین پر نہیں ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں 56 آیت۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دیکھیں ترجمہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے عہد کیا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، عہد تو کیا لیکن توڑ دیتے ہیں، اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ یا اللہ کمپلین کر رہا ہے یہاں پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد تو کیا لیکن عہد پرامس کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کمپلین کی یہاں پر؟ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ہر بار یہ معاہدہ توڑ ڈالے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں مدینے پہنچے تھے تو انہوں نے بہت سارے وہاں کے بستے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاہدے کرے تھے۔ یہودیاں، کتنے سارے یہودی بستے تھے، قبائل وہاں پر، ان یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کرے تھے، لیکن کیا ہوا؟ یہ نہ اللہ کو ڈرتے تھے نہ اللہ کے رسول سے ڈرتے تھے، تو بار اپنے جو ایگریمنٹس کرتے تھے وہ پیپرز پر بھی رہ جاتے تھے، لیکن وہ پھر اس کو کاٹ ڈالتے تھے، ان ایگریمنٹس کو توڑ ڈالتے تھے، وفا نہیں کرتے تھے کبھی بھی کسی بھی ایگریمنٹ پر، تو وہ معاہدے توڑ ڈالنے والے تھے بار۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ غلطی کری، بلکہ وہ مسلسل عہد شکنی کرتے تھے، مسلسل توڑ ڈالتے تھے وعدوں کو۔ ایک بار توڑے تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کیا، یہاں پر درج نہیں کیا، وہ کبھی انہوں نے وعدہ پورا کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔
نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈرتے تھے وہ لوگ. تو ظاہر ہے جب کسی کو ڈرتے نہیں ہو تو پھر ایسے کام ہوں گے, غلط سلط کام ہوں گے. معاہدے توڑنے میں کیا دیر لگے گی؟ تو یہ معاہدے توڑنے والے لوگ تھے. الذین عاہدت منہم, جن سے آپ نے عہد کیا تھا. یعنی اسلام میں معاہدوں اور وعدوں کی بہت اہمیت ہے. یہ بڑے بڑے معاہدے تو ہم نہیں کریں گے. خیر ہم ابھی جو بھی کلاس میں ہیں, ہم چھوٹے 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 معاہدے تو کرتے ہوں گے نا گھروں کے اندر. میں یہ کروں گی, میں انشاءاللہ یہ کروں گی, آپ کا یہ کام میں آپ کا کل کروں گی, یا یہ کام آپ کا اگلے سال کروں گی. ایسے بہت سارے ہمارے چھوٹے موٹے معاہدے ہوتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پر. تو اسلام میں جب بھی تم پرومس کرو کسی کو, جب بھی تم قسمیں کھاتے ہو, تمہیں ان کو پورا کرنا ہے. یہ بہت ویلیوبل ہے. جب بھی ہم کوئی قسم کھاتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ کسی سے کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرنا. یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اگر کسی سے عہد کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے. اسلامی اخلاق کا یہ حصہ ہے. یہ میرا اخلاق بتاتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. اگر میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتی ہوں تو پھر یہ میرا اخلاق ظاہر کرتا ہے کہ میں کیسی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمنوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کی. دوست چھوڑو, دشمنوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب کو پورا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی کو کسی معاہدے کی نافرمانی نہیں کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو وعدہ ہے نا,